एपिसोड 338। मैंने एजरेट से बात की तो उसने मुझसे इत्तेफाक किया और मैं 70 के करीब साथी लेकर रवाना हुआ। मैंने बैरक से जाने वाला रास्ता इख्तियार किया। हमारी रफ्तार तेज थी, इसलिए हम 20 मिनट में उस गोदाम के पास पहुंच गए जहां हमारे साथी थे। उसके नज़दीक जाते गड़बड़ का एहसास हुआ था। वहां से आवाज़ें आ रही थी और अंदाज फौजी कमांडर्स का था। मजीद नज़दीक आने पर सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि रेनाल्ड की फौज के दस्ते ने उस गोदाम को घेर लिया था और अब अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया था। मेरे साथ रीबक और उसका तीर अंदाज दस्ता था। मैंने उनको आसपास नज़दीकी इमारतों पर चढ़ने का हुक्म दिया, मगर साथ ही वाज़ेह कर दिया कि मेरे हुक्म के बगैर हमला ना किया जाए। रेनाल्ड के सिपाहियों का दस्ता वही 60 अफराद पर मुश्तमिल था और वो पूरी तरह मुसल्लह थे। मैंने एरिट से कहा, इन्हें उलझाना होगा। एरिट के पास अफसर के निशानात थे जो उसने वर्दी पर लगा लिए थे। मेरे निशानात सिपाही वाले थे। हम 15 निशानात वाले सिपाही उनके सामने आए तो वो चौंके थे, मगर फिर हमारी वर्दियों से मुतमईन हो गए। रीबक ने अफसराना अंदाज में पूछा, क्या हुआ, कोई सुराग मिला? हमें शुबा है कि इस गोदाम में कुछ लोग मौजूद हैं। ये देखें, नाली में कितना पानी बहा है और अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, मगर अब खामोशी है। मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। रेनाल्ड के आदमी अक्ल से पैदल नहीं थे। उन्होंने बजा तौर पर दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था कि अगर पानी बह रहा है तो यकीनन कोई बहाने वाला भी होगा। बारिश तो हुई नहीं थी। रीबक ने कहा, मुमकिन है यहाँ निगरान हो। नहीं जनाब, इस वक्त इस सारे इलाके में कोई सरकारी निगरान नहीं है। आप किस दस्ते से हैं? मैं किसी दस्ते से नहीं हूँ। मुझे तुम लोगों की कारकर्दगी को देखने के लिए भेजा गया है। रीबक ने अपना अंदाज यूं रखा था जैसे वो उन सबसे बरतर हो। इस दौरान में रेनाल्ड के अक्सर आदमी गोदाम के उन 3 अतराफ में फैल गए थे जहां गलियां थीं और चौथी सिमत गोदाम की पुश्त किसी दूसरे गोदाम या कारखाने की पुश्त से मिली हुई थी। 3 दर्जन सिपाही दूसरे अतराफ में चले गए थे और यहाँ 2 दर्जन सिपाही रह गए थे। मेरे 20 साथी छतों पर मौजूद थे और 35 कुमक के तौर पर पीछे इशारे के मुंतज़िर थे। रेनाल्ड के आदमी अब गोदाम का दरवाज़ा तोड़ने पर आमादा थे। उन्होंने उसके साथ जोर आजमाई शुरू कर दी। एरिट ने मदाखलत की, बेकार में कुव्वत ज़ाया कर रहे हो। 6 आदमी बैक वक्त अंदर कूद जाएं और दरवाज़ा खोल दें। अगर अंदर मौजूद अफराद मुसल्लह हुए तो मेरे आदमी को नुकसान होगा। दस्ते का सरबरा दबे लफ्ज़ों में बोला। उस पर एरिट खुर्राया, तो क्या तुम्हारे पास हथियार नहीं है या लड़ना नहीं आता? अपने आदमियों को अंदर भेजो। मैं उसकी हिकमत अमली को सराह रहा था। वो मजीद अफराद कम करा था ताकि हमें कम से कम अफराद से निमटना पड़े। मजबूरन अफसर ने हुक्म दिया और उसके 6 आदमी बैक वक्त दीवारों पर चढ़े और अंदर कूद गए। फौरन ही अंदर से ऐसी आवाज़ें आईं जैसे दो बदू लड़ाई हो रही हो। मैंने हाथ पहले ही बुलंद कर लिया था। मुट्ठी बंद करके खोली तो सनसनाते तीर आकर रेनाल्ड के आदमियों के जिस्मों में उतरना शुरू हो गए। मैं और मेरे साथी पहले ही मुनासिब हद तक पीछे हट गए थे, इसलिए तीरंदाजों को उन्हें निशाना बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। यहाँ तारीकी थी, इसलिए वो मशले साथ लाए थे, मगर अब आसमान पर हल्की सी रोशनी नमूदार होने लगी थी। कम से कम 6 अफराद पहली बाड़ में निशाना बने और दूसरी बाड़ ने 4 को निशाना बना लिया। उसके बाद वो होशियार हो गए तो हम अपने हथियार संभाल कर उनकी तरफ बढ़े। लड़ाई का आगाज होते हमारे बकिया 35 साथी दौड़ते हुए आए और मसावी तौर पर गोदाम के दाएं बाएं की गलियों में चले गए। तीरंदाजों ने वहां भी रेनाल्ड की सिपा को निशाना बनाया था। उसके बाद जमीन वालों के लिए उनसे निमटना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। इस दौरान में अंदर वाले 6 सिपाहियों से निमटकर बाहर आए और अकब से बच जाने वाले सिपाहियों पर टूट पड़े। उनका हमला इतना तेज और वहशियाना था कि उन्होंने देखते ही देखते उन सबको खत्म कर दिया। मेरे चारों तरफ लाशें थीं। गलियों में मरने वालों की चीखें यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। एजरेट के आदमी उन पर रहम करने को तैयार ना थे, क्योंकि जब वो बेबस थे तो उन पर जरा रहम नहीं किया गया था, इसलिए वो जोश इंतकाम से भरे हुए थे। मुश्किल से आधे घंटे में उस दस्ते के तमाम अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। एरिट लाशें गिन रहा था। उसने मुझे आगाह किया कि कोई जान बचाकर फरार होने में कामयाब नहीं हुआ। मैंने बेदहानी से कहा, यह तो अच्छी बात है, अब सबको जमा करो, यहाँ से जाना है। एरिट फिक्रमंद हो गया, इतने लोगों को लेकर कहाँ जाएंगे? इन्हें आम सिपाहियों के लिए मखसूस बैरक्स में ठहराया जाएगा, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वो खुश हो गया, आप हर मसले का बेहतरीन हल सोचते हैं। इन्हें कहना कि खुराक का सारा जखीरा साथ ले लें, कुछ छोड़कर ना जाए, आगे खुराक का कुछ नहीं पता, मैं देखता हूँ। एरिट अंदर चला गया। रीबक और उसके साथी मारे जाने वालों का लिबास उतार रहे थे और उनका असलहा समेट रहे थे। इस काम में यहाँ मौजूद हुर्रियत पसंद भी शामिल हो गए। रफ्ता रफ्ता असलहे और वर्दियों के लिहाज से हमारी ज़रूरत पूरी होती जा रही थी। रवानगी से पहले वर्दियों वाले गोदाम में मौजूद बाकी वर्दियाँ भी उठा ली गईं। आसमान पर सफेदी नुमाया होने से पहले 1000 के करीब अफराद पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ। रफ्तार तेज रखने के लिए बच्चों को गोद में उठा लिया गया था और जख्मियों व औरतों को सहारा दे रहे थे। अब उन लोगों की हालत खासी बेहतर हुई थी। उन्होंने खुद को साफ कर लिया था और खा पी कर उनकी तवानाई बहाल हो गई थी। खुराक और दूसरा सामान खासा था, इसलिए सबने कुछ न कुछ उठा रखा था। मैं और कुछ मुसल्लह अफराद पीछे थे। मैं चाहता था कि किसी की मदाखलत से कबल हम फौजी बैरकों तक पहुंच जाएं, मगर इंसान जो सोचता है अक्सर वैसा होता नहीं है। इधर हम बैरक्स वाले मैदान में नमूदार हुए, उधर मरकजी शारा से रेनाल्ड की खास फौज का एक दस्ता बरामद हुआ। तादाद से लग रहा था कि ये वही दस्ता है जो मफरूरों की तलाश में तश्कील दिया गया था। इत्तेफाक की बात है कि मुसल्लह अफराद पीछे थे और सामने औरतें, बच्चे और आम से नजर आने वाले अफराद थे।
انہیں دیکھ کر رینارڈ کے آدمی غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ بے بس اور نہتے لوگ ہیں اور وہ ہماری طرف آنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو قافلے والوں کی آڑ میں کر لیا۔ قافلہ رک گیا اور درمیان میں موجود میرے ساتھی اپنے ہتھیار سنبھال کر تیار ہو گئے۔ خاص طور سے تیر انداز دستہ تیر کمان سنبھال چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا، تم لوگوں نے ہوا میں تیر چھوڑ دیں، جب میں اشارہ کروں تب کرنا۔ وہ سب تیار ہو گئے۔ میں فوجی دستے کے نزدیک آنے کا انتظار کرنے لگا۔ نزدیک آنے پر انہیں کوئی بھی مسلح فرد نظر نہ آیا تو وہ مزید بے فکر ہو گئے۔ جب وہ 100 گز دور رہ گئے تو میں نے اشارہ کیا اور تقریباً 60 تیر اندازوں نے تیر ہوا میں چھوڑے۔ وہ بلند ہوئے اور دستے پر برسے، مگر انہیں صرف چند افراد کا نقصان ہوا۔ اصل میں یہ لوگ اس طرح سے تیر اندازی میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ اب میں نے انہیں براہ راست نشانہ لینے کو کہا، مگر اس دوران میں رینارڈ کے آدمی ہوشیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ڈھالوں کی پناہ لے لی۔ کچھ پیروں پر تیر لگنے سے گرے، مگر اب وہ اتنے نزدیک آ گئے تھے کہ ان سے دو بدو مقابلہ ناگزیر ہو گیا تھا، ورنہ وہ عورتوں اور بچوں پر چڑھ دوڑتے۔ میں اپنے دستے کو لے کر آگے آیا۔ میرے ساتھ 30 کے قریب افراد تھے۔ ہماری ان سے مد بھیڑ ہوئی اور پہلی بار میں نے مکمل جنگ کا ماحول دیکھا۔ میرے آس پاس رینارڈ کے آدمی تھے، وہ مہارت سے حملے کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میرے کئی آدمی گرا دیے۔ ایسے میں تیر انداز کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تیر ہمیں بھی لگ سکتے تھے۔ البتہ وہ نزدیک آ گئے اور بالکل پاس سے یقینی نشانہ بنانے لگے۔ ایسے میں حریت پسند جو اب تک جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے طور پر ہتھیار منتخب کیے اور گھوم کر رینارڈ کے دستے کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح سے انہوں نے کسی کے فرار کا راستہ بھی مسدود کر دیا تھا۔ پھر وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے ہمیں ایک نئی زندگی بخشی کیونکہ ہم دب رہے تھے۔ دو طرف سے گھرنے کے بعد رینارڈ کے آدمی گھبرا گئے اور ہم ان کا آسان شکار کرنے لگے۔ ایک بڑے دائرے میں انہیں گھیر کر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم جان بوجھ کر ان کے جسموں کو نیچے سے یا درمیان سے نشانہ بنا رہے تھے کہ تیر خطا ہونے کی صورت میں دوسری طرف موجود ہمارے کسی ساتھی کو نہ لگے۔ حریت پسندوں کی ہمت نے بازی پلٹ دی اور جلد اس دستے نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ ان کا نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا، 15 مارے گئے تھے اور 10 زخمی تھے، باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس دوران میں ایزریٹ کے آدمیوں کی طرف سے بھی مدد آ گئی۔ مارے جانے والوں کو اٹھا لیا گیا اور زخمیوں و قیدیوں کو وہ ساتھ لے گئے۔ اس دوران میں قافلے میں موجود عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بیرکوں کے عقبی حصے میں واقع ایک عمارت میں منتقل کیا گیا۔ سامان بھی وہیں پہنچا دیا گیا۔ رینارڈ کا نقصان بڑھ رہا تھا اور ہمیں ہتھیار اور وردیاں مل رہی تھیں، مگر اس بار ہمیں 20 افراد کا نقصان اٹھانا پڑا اور یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ کل ملا کر اب تک ہمارے 40 کے قریب ساتھی مارے جا چکے تھے یا شدید زخمی تھے۔ ان میں تمام ہی صحت مند اور اچھے لڑنے والے افراد تھے۔ رینارڈ کی فوج بھی تقریباً 350 خاص سپاہیوں سے محروم ہو چکی تھی، مگر اب بھی وہ تعداد میں ہم سے کئی گنا زیادہ تھے۔ عورتوں اور بچوں کو پہنچانے کے بعد میں نے حریت پسندوں کو ان سے الگ کر کے ان کی گنتی کی۔ ان کی کل تعداد 560 تھی۔ ان میں سے 150 کے قریب لڑنے کی پوزیشن میں تھے اور باقی ابھی بحالی سے گزر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگا کہ کل تک اتنے ہی اور لوگ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے اور ہمارے پاس فی الحال 300 افراد کا ہی اسلحہ تھا۔ کچھ اسلحہ ہمیں فصیل سے بھی ملا تھا، مگر یہ سب بھاری جنگی اسلحہ تھا جو گوریلا جنگ میں زیادہ کارآمد نہیں تھا۔ میں نے ان 150 افراد کو الگ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کھائیں اور آرام کریں تاکہ کل تک لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ خوش ہو گئے کہ انہیں منتخب کر لیا گیا ہے۔ میں نے خوراک کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا۔ اتنے افراد زیادہ سے زیادہ 2 دن میں سب ختم کر دیتے۔ ہمیں مزید خوراک کی ضرورت تھی۔ ایرٹ کی مدد سے میں نے باقی رہ جانے والے حریت پسندوں کو مزید ذمہ داریاں سونپی اور انہیں ہدایت کی کہ مزید خوراک حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے کچھ جانتے تھے کہ مزید خوراک کہاں سے مل سکتی تھی، مگر دن میں اس طرف جانا مناسب نہ تھا۔ وہ رات میں کوشش کرتے۔ روشنی ہو گئی تھی اور اب ہمارے لیے چھپ کر کارروائی کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی مسلسل حرکت میں رہنے اور کئی مار کے سر کرنے کے بعد میں اور میرے ساتھی تھک گئے تھے اور ہمیں آرام کی ضرورت تھی۔ ہم واپس فصیل کی طرف آئے۔ یہاں نیچے بے شمار کمرے تھے جہاں سونے کا انتظام بھی تھا۔ ایزریٹ نے خوشخبری سنائی کہ فصیل کے نیچے تہخانے سے کچھ خوراک ملی ہے جو ہم لوگوں کے لیے کافی تھی۔ ریبک اور ایرٹ اسے مارکوں کی رودات سنانے لگے جس میں ہمیں نقصان ہوا تھا، مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم نے ابھی تک کسی فوجی دشمن کو بچ کر جانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ سب مارے گئے تھے یا پکڑے گئے تھے۔ ہمارا نقصان کم تھا، مگر اس لحاظ سے زیادہ تھا کہ ہماری افرادی قوت کل 600 سے بھی کم لوگوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے بھی اکثر لڑنے کے قابل نہیں تھے اور یہ باقاعدہ تربیت یافتہ فوجی بھی نہ تھے۔ بہرحال جنگ اپنا خراج لیتی ہے۔ میں ناشتہ کر کے لیٹا تو لمحوں میں بے خبر ہو گیا اور میری آنکھ کھلی تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ ایرٹ جاگ رہا تھا۔ وہ میرے لیے مقامی چائے لایا جس کی یہاں خاصی مقدار موجود تھی۔ اس نے بتایا، باہر امن و سکون ہے، رینارڈ کی طرف سے مزید کو سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس نے جو دستے بھیجے تھے وہ بھی واپس چلے گئے۔ میں چونکا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہاں فصیل کے اوپر مینار ہے، وہاں سے پورا شہر صاف دکھائی دیتا ہے، خاص طور سے شاہراہیں تو تینوں ہی نظر آتی ہیں۔ اس وقت سرکاری علاقے سے آگے رینارڈ کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ہم اتنی آسانی سے یہاں غلبہ پا لیں گے، مگر اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ ابھی ہمیں ایک ایسی آفت سے نمٹنا ہے جو اکیلا ہی ہم سب پر بھاری ہو سکتا ہے۔ ایرٹ نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جناب؟ تم اسے جانتے نہیں ہو، لیکن وہ میرے دشمنوں کے ساتھ اوپر سے آیا ہے۔ میں نے باسو کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، اگر سب رینارڈ کا ساتھ چھوڑ دیں اور صرف یہی لوگ اس کے ساتھ رہ جائیں تب بھی ان پر قابو پانا رینارڈ کی تمام فوج پر قابو پانے کے مترادف ہوگا۔
تب آپ نے ان کے بارے میں سب کو بتایا کیوں نہیں؟ وہ بددل اور خوفزدہ ہو سکتے ہیں، تم اور ریبک میرے اعتماد کے آدمی ہو اور میں تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس جنگ میں میں کسی مرحلے پر مارا جاؤں، تب بھی میری یہ بات یاد رکھنا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ پتہ نہیں، آپ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اسی میں وادی کے لوگوں کی بھلائی ہے، مگر میری خواہش ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد اور بنا کسی نقصان کے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے آپ ہی ہماری رہنمائی کریں۔ یہ شخص ایزرٹ کیسا آدمی لگا ہے؟ بہت زبردست، ایرٹ بے ساختہ بولا۔ اس نے سب کو متاثر کیا ہے، یہ کسی حد تک آپ سے ملتا ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور مسئلے کا جلد حل نکال لیتا ہے، سب کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ قید خانے سے چھڑائے گئے عورتوں اور بچوں کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے۔ ٹھیک کہا اس نے، مجھے بھی مینار دکھاؤ جہاں سے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایرٹ مجھے فصیل کے اس خاص حصے سے ذرا پیچھے بنے تقریباً 70 یا 80 فٹ اونچے مینار تک لایا جہاں کیرٹ کو سزائے موت دی گئی تھی۔ یہ حصہ خاصا بڑا تھا اور یہاں پورا دربار سجایا جا سکتا تھا جیسا کہ رینارٹ نے سجایا تھا۔ مینار فصیل سے بھی کوئی 25 فٹ اوپر تھا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اس کے آخری حصے میں آئے۔ یہاں مشکل سے 4 فٹ کی جگہ تھی جس میں ایک وقت میں 3 سے زیادہ آدمی نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہاں ایک پہرے دار پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مؤدب ہو گیا۔ ایرٹ نے اسے سیڑھیوں پر جانے کو کہا تاکہ میں آرام سے شہر کا نظارہ کر سکوں۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایرٹ نے شہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھیں، یہاں سے سب صاف نظر آ رہا ہے، مگر میری توجہ شہر کے بجائے مخالف سمت میں سامیرہ کے قلعوں کی طرف تھی جو یہاں سے دکھائی دے رہے تھے، مگر دوری کی وجہ سے منظر صاف نہ تھا۔ بہرحال ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں امن تھا، اور اگر جنگ ہوئی بھی تھی تو وہ محدود پیمانے پر تھی۔ درمیان میں فصلوں کی جگہ اب سیاہ جلے ہوئے وسیع میدان تھے۔ بعض جگہوں سے باغات کو بھی نقصان ہوا تھا، مگر یہ معمولی نوعیت کا تھا، وہ محفوظ رہے تھے۔ فصلوں کے درمیان ایک لکیر تھی جو شارہ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں نے رینارٹ کی فوج کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی طرف سے کوئی یہاں نہیں آیا؟ صبح سے 2 بار ان کی طرف سے دستے آئے ہیں، وہ مزید رسد چاہتے ہیں، مگر ایزرٹ نے شاہ معظم کے نام پر انہیں واپس کر دیا اور ان سے کہا ان کے پاس جو ہے اسی میں گزارا کریں۔ بہترین جواب دیا ہے، میں خوش ہو کر بولا۔ ان میں مایوسی پھیلے گی، کسی فوج کے لیے اس سے زیادہ خوفناک صورتحال اور کوئی نہیں ہوتی کہ عقب سے رسد ملنا بند ہو جائے۔ 2-3 بار جب انہیں یہی جواب ملے گا تو وہ سوچیں گے کہ کس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں قلعے کے سامنے اور اس کے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ دائیں طرف قلعے کے ساتھ ساتھ فصل والا حصہ تھا جو اب جل کر خالی ہو چکا تھا، اور کوئی 1 میل کے بعد باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اسی جگہ کہیں وہ خفیہ راستہ نکلتا تھا جو براہ راست شاہی محل تک جاتا تھا، اور کیرٹ نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا، مگر اس نے راستے کی بالکل بھی نشاندہی نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ اندر سے ہی اسے کھولا جا سکتا ہے۔ اب اندر سے کھولنے کے لیے لازم تھا کہ پہلے شاہی محل جایا جاتا اور پھر وہاں سے اس راستے کے آخر میں آ کر خفیہ دروازہ کھولا جاتا، تب ہم شاہی محل میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے ضروری تھا کہ فصیل کا باہر سے معائنہ کیا جائے۔ میں نے ایرٹ کی طرف دیکھا۔ ابھی اندھیرا ہونے کے بعد ہم باہر جائیں گے، تم ریبک اور اپنے خاص ساتھیوں کو تیار کر لو، ہم سرمئی وردی میں ہوں گے۔ ایرٹ فوری نیچے اتر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جلد یا بدیر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ہم دروازے سے نکل کر جائیں گے، مگر جب میں نے فصیل کا معائنہ کیا تو مجھے بہتر یہی لگا کہ ہم فصیل سے ہوتے ہوئے باغات تک پہنچیں اور وہاں رسی کی سیڑھی سے نیچے اتریں۔ اس طرح ہمارا کسی کی نظروں میں آنے کا امکان کم رہے گا۔ ایرٹ واپس آئے تو میں نے اسے رسی کی سیڑھیوں کا بندوبست کرنے کو بھی کہا۔ وہ دوبارہ چلا گیا۔ اوپر سورج رفتہ رفتہ ڈھل رہا تھا، اسی لحاظ سے یہاں روشنی کم ہو رہی تھی۔ آج کا دن گرم رہا تھا اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی۔ پہلے ہلکی بوندیں گری اور پھر تیزی کے ساتھ بڑی بوندیں گرنا شروع ہو گئی۔ میں مینار سے اترا، ہمارے ساتھی بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بارش تاریکی چھانے تک جاری رہی۔ اس دوران میں ایزرٹ کے پاس بیٹھا اس سے آنے والے ممکنہ حالات اور ان سے نمٹنے کی تدابیر پر غور کرتا رہا۔ میں نے ایزرٹ کو بھی ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا۔ وہ فکر مند ہو گیا، خاص طور سے باسو کے بارے میں سن کر۔ یہ افریت ہے، اس سے کیسے نمٹیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دیکھا جائے تو وہ خود مظلوم ہے، کیونکہ اسے زبردستی ایسا بنایا گیا ہے اور وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا، مگر ہمارے لیے تو وہ موت بن جائے گا۔ ایزرٹ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا تم آرگون سے باہر جا رہے ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ کیرٹ نے مجھے بتایا تھا کہ فصیل کے مشرقی حصے میں ایک خفیہ راستہ ہے جو براہ راست شاہی محل تک جاتا ہے، مگر اسے اندر سے کھولا جا سکتا ہے۔ اگر اسے اندر سے کھولا جا سکتا ہے تو پھر باہر سے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ راستہ کہاں کھلے گا۔ ہاں، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ میں اسی لیے جا رہا ہوں۔ کیا میں ساتھ چلوں؟ نہیں، تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ جس طرح تم سب سنبھال رہے ہو اور اپنے آدمیوں کی رہنمائی کر رہے ہو، اس طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کاش کہ تم ہی آریگو کی جگہ پہلے سربراہ ہوتے۔ میں باہر آیا تو بارش رک گئی تھی اور فضا میں نباتات کی مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی جو بارش کے بعد آتی ہے، لیکن یہ خوشبو یہاں بہت واضح تھی۔ ایرٹ، ریبک اور قلعوں سے آنے والے دوسرے نوجوان تیار تھے۔ ان میں شارٹ، ایمار اور مارٹ بھی تھے۔ رائٹون اب ایزرٹ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ہتھیار باندھ لیے تھے اور ایرٹ نے 3 عدد رسی اور لکڑی سے بنی سیڑھیاں بھی لے لی تھیں۔ رات کی مناسبت سے مشلیں بھی تھیں، مگر فی الحال انہیں جلایا نہیں گیا تھا۔
جیسی تاریکی مکمل ہوئی ہم روانہ ہو گئے. عام طور سے فصیل پر تیز روشنی والی مشعلیں جلتی تھیں جب تک ریناٹ کے سپاہی یہاں تھے، مگر آج وہ نہیں تھے اور اب یہاں مشعلیں روشن نہیں تھیں. البتہ ایزریٹ کے آدمیوں نے اندر مشعلیں جلا لی تھیں. مرکزی شاہراہ کے ساتھ دوسری شاہراہوں کی مشعلیں بھی نہیں جلی تھیں کیونکہ آج کوئی جلانے والا نہیں آیا تھا. میں نے فصیل سے آرگون شہر کی طرف دیکھا جہاں اب تاریکی چھا چکی تھی. شروع میں ہم محتاط رہے، ذرا جھک کر دیوار کی آڑ میں چلتے رہے، مگر تاریکی میں آتے ہی ہم تیز رفتاری سے سفر کرنے لگے تھے. ہلکی رفتار سے دوڑتے ہوئے ہم تقریباً 15 منٹ میں باغات تک پہنچ گئے. یہاں فصیل تنگ تھی اور اب اس پر ایک وقت میں ایک ہی آدمی چل سکتا تھا. ابھی ہم نیچے اترنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی. ہم نے مشعلیں نہیں جلائی تھی کہ ان کی روشنی دور سے نظر آتی. ہم نے سیڑھیاں لٹکائیں اور نیچے اترنے لگے. باغات کے نزدیک تاریکی زیادہ اور مکمل تھی. یہاں روشنی کی ضرورت تھی، مگر جب تک بارش برستی ہم مشعلیں جلا نہیں سکتے تھے اور روشنی کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے درختوں کے نیچے آ گئے. قطرے یہاں بھی گر رہے تھے مگر بارش کے مقابلے میں کم تھے. میں نے سب کو خبردار کر دیا کہ غیر ضروری آواز نہیں نکالنی ہے اور نہ ہی کوئی حرکت کرنی ہے. میرے ساتھی میری ہدایت پر مکمل عمل کر رہے تھے. اس وقت ہم فصیل سے کوئی 30 گز دور تھے. یہاں سے فصیل کسی قدر خم کھا کر شمال کی طرف مڑ رہی تھی، یعنی ہم آرگون کے کونے پر تھے. بارش ہلکی ہوئی تھی مگر ایک مسلسل رفتار سے جاری تھی. میں نے سوچا کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر میں فصیل کے نزدیک جا کر دیکھوں تو شاید کوئی سراحت آ جائے. اب تاریکی مکمل بھی نہیں تھی، نزدیک سے تھوڑا بہت نظر آ ہی رہا تھا. میں نے ریبک سے کہا کہ وہ میرے ساتھ آئے اور ہم فصیل کی طرف بڑھے. ہم اس جگہ تک آئے جہاں سے فصیل مڑ رہی تھی. یہاں فصیل کی اونچائی کوئی 30 فٹ تھی. نیچے کسی قدر خم تھا لیکن 6-7 فٹ کے بعد یہ بالکل سیدھی ہو گئی تھی. اوپر کہیں ایسی کگر یا کوئی ایسی چیز نہ تھی جس میں کمند پھنسائی جا سکتی. اس کے باوجود وہاں سپاہی لازمی موجود ہوتے اگر آرگون کو حملے کا سامنا کرنا ہوتا، مگر آرگون کی سپاہ خود حملہ آور تھی. اوپر سیدھی دیوار تھی جو پہرے پر مامور سپاہیوں کی حفاظت کے لیے تھی. ہم نے بڑی مشکل سے سیڑھیاں لٹکائی تھیں. کیا خیال ہے جناب، آگے چل کر دیکھیں؟ ریبک نے پوچھا. میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا. میں اور ریبک دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. جیسے ہم دیوار گھومے مجھے لگا جیسے نزدیکی کہیں ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی ہو اور زمین میں اس کا ارتعاش محسوس ہوا تھا. ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے زلزلہ آ رہا ہو، مگر فوراً ذرا آگے روشنی کی جھلک نظر آئی اور میں تیزی سے واپس آیا. روشنی فصیل میں ایک دراڑ سے جھلک رہی تھی. ریبک نے بھی دیکھ لیا تھا. اس کے ذہن میں بھی وہی خیال آیا جو میرے ذہن میں آیا تھا. اس نے میرے کان میں کہا، خفیہ راستہ، پیچھے ہٹو. میں نے سرگوشی کی اور ہم دیوار سے لگے لگے پیچھے ہٹنے لگے. فصیل کے خم سے اس طرف آتے ہم تیزی سے درختوں کی طرف آئے اور اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر کے میں ریبک کے ساتھ درختوں میں ہوتا ہوا فصیل کے اس حصے کی طرف جانے لگا جہاں سوراخ تھا. درخت یہاں فصیل سے فاصلے پر تھے. ہم اس جگہ کے سامنے پہنچے تو وہاں اب نصف درجن مسلح سپاہی نظر آ رہے تھے. انہوں نے سرمئی وردی پہن رکھی تھی. فصیل کے خم سے اس طرف آتے ہی ہم تیزی سے درختوں کی طرف آئے اور اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر کے میں ریبک کے ساتھ درختوں میں ہوتا ہوا فصیل کے اس حصے کی طرف جانے لگا جہاں سوراخ موجود تھا. درخت یہاں فصیل سے فاصلے پر تھے. ہم اس جگہ کے سامنے پہنچے تو وہاں اب نصف درجن مسلح سپاہی نظر آ رہے تھے اور انہوں نے سرمئی وردی پہن رکھی تھی. فصیل میں تقریباً 2.5 فٹ چوڑا اور 5 فٹ اونچا خلا تھا. اندر سے مسلح سپاہی مسلسل برآمد ہو رہے تھے اور جب تقریباً 1 درجن افراد باہر آئے تو آخری فرد نے خلا میں جھک کر کچھ کہا اور فوراً ہی خلا بند ہونے لگا. دروازہ بند ہونے سے گڑگڑاہٹ کی ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی. شاید پتھر کا یہ بھاری دروازہ کسی میکینزم پر تھا. چند لمحے کے اندر وہاں سوائے دیوار کے اور کچھ نہ تھا. ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ دن میں نزدیک سے دیکھنے پر بھی کسی کو شبہ نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی دروازہ ہے. یہ تھا وہ خفیہ دروازہ جس کے بارے میں مجھے کیرٹ نے بتایا تھا مگر اس کا جائے وقوع نہیں بتایا تھا. میں نے سرگوشی میں ریبک سے کہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ریناٹ کو فصیل اور دروازے پر ہمارے قبضے کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے شاید فوج کو پیغام دینے کے لیے ان لوگوں کو اس خفیہ راستے سے بھیجا ہے. ریبک مضطرب ہو گیا. اس صورت میں ہمیں ان لوگوں کو نہیں جانے دینا چاہیے. یہی میرا بھی خیال تھا. میں متفق ہوں لیکن ان سب کو مارنا مناسب نہیں ہوگا. کچھ افراد کا زندہ پکڑنا لازمی ہے. آنے والے اب چلنا شروع ہو گئے تھے اور وقت بالکل نہیں تھا. ہم دونوں ہر ممکن تیزی سے واپس آئے. بارش کا ہلکا شور ایسا تھا کہ اس میں چھوٹی موٹی آہٹیں پاس سے بھی سنائی نہ دیتی. ریبک نے آتے ہی سب کو ہوشیار کر دیا. میں نے 3 افراد پر مشتمل دستے بنائے. ان کے لیے سمتوں کا تعین کیا اور ان سے کہا، تم ان کو چاروں طرف سے گھیرو گے. جیسے ہی اشارہ ملے تم حملہ کرو گے مگر جسم کے نچلے حصوں کو نشانہ بنانا. ہمیں کچھ لوگوں کو زندہ پکڑنا ہے مگر یاد رہے کوئی فرار نہ ہونے پائے. اس صورت میں تم مارنے کے لیے وار کرو گے. سب نے سر ہلایا اور طے شدہ سمتوں میں غائب ہونے لگے. فصیل سے باہر آنے والوں کو اس طرف سے ہو کر جانا تھا. وہ کچھ دیر بعد نمودار ہوئے. رازداری کے لیے انہوں نے بھی مشعلیں نہیں جلائی تھیں اور اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، اس سے ان کی رفتار کم تھی. میرے ساتھ رائٹون اور ایرٹ تھے. ہم ریناٹ کے آدمیوں کے دائیں طرف تھے. حملے کا آغاز ایرٹ کی طرف سے پرندے کی آواز نکالنے پر کیا جاتا. یہاں باغ ذرا گھنا تھا اور درختوں کے درمیان جگہ کم تھی. میں کسی ایسی جگہ ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا جہاں جگہ زیادہ ہو اور وہاں ان کے فرار کا امکان کم رہے. میرے ساتھی پوزیشن لے چکے تھے اور ہم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا مگر وہ بے خبر تھے. وہ اپنی بھاری ڈھالے سامنے کیے چل رہے تھے مگر ان کا پشت اور پہلو غیر محفوظ تھے. انہوں نے لکڑی کی جو ذرا پہنی ہوئی تھی وہ تیر روکنے میں ناکام رہتی. اس کا میں نے مشاہدہ کر لیا تھا.
بالآخر وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں تقریباً 20 گز کے دائرے میں کوئی درخت نہ تھا۔ میرے اشارے پر ایرٹ نے پرندے کی آواز نکالی۔ تیر کمانوں پر پہلے ہی ہم چڑھا چکے تھے۔ بیک وقت درجن تیر سنسناتے ہوئے 4 سمتوں سے آئے اور کم سے کم نصف دستہ نشانہ بنا۔ نچلے جسم کا نشانہ لینے میں یہ احتیاط بھی تھی کہ کوئی تیر خطا ہو کر دوسری طرف موجود اپنے کسی ساتھی کو نہ جا لگے، اور نیچے تیر لگنے کی صورت میں زندہ بچنے کا امکان زیادہ ہو جاتا۔ زخمیوں کی چیخیں بہت بلند تھیں، مگر وہ رناٹ کی فوج کے پڑاؤ تک بہرحال نہیں جا سکتی تھیں۔ تربیت یافتہ سپاہیوں نے پہلے حملے کے بعد ڈھالیں آگے کر کے دائرہ بنا لیا، اور اس میں ان کے زخمی ساتھی بھی آ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہ کی، اور یہ اچھی بات تھی۔ ایرٹ نے میرے اشارے پر بلند آواز میں کہا، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ورنہ پیروں کا نشانہ نہ لیتے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ان میں سے کوئی چلایا۔ اس دوران میں ہم دوبارہ کمانوں پر تیر چڑھا چکے تھے۔ انکار سنتے سب نے پھر تیر چلائے اور اس بار بھی نیچے کا نشانہ لیا۔ 2 چیخیں اور گونجی۔ مسلسل مشق سے میرا نشانہ بھی خاصا بہتر ہو گیا تھا، اور مجھے لگا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ ایرٹ نے پھر کہا، آخری بار کہا جا رہا ہے، ہتھیار ڈال دو، ورنہ سب مارے جاؤ گے، کیوں رینارڈ جیسے خود غرض آدمی کے لیے جان دیتے ہو۔ دوسرے حملے اور مزید 2 افراد کے زخمی ہونے سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دینا ہی مناسب سمجھا۔ پہلے انہوں نے اپنے ہتھیار پھینکے۔ ایرٹ نے للکار کر کہا کہ وہ ڈھالے بھی پھینک دیں۔ وہ ڈھالے پھینکتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ ہم تیروں سے نشانہ بنائیں گے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے انہوں نے بادرن ناخواستہ ڈھالے بھی پھینک دی۔ 7 زخمی پہلے ہی لیٹے ہوئے تھے، باقی 5 جو ٹھیک تھے وہ بھی اوندھے منہ زمین پر لیٹ گئے۔ زخمیوں کو ٹانگوں میں تیر لگے تھے۔ میرے ساتھی ان کی تلاشی لینے لگے اور ان کے تمام ہتھیار قبضے میں لے لیے۔ ریبک نے پوچھا، تمہارا سربراہ کون ہے؟ میں ہوں، ایک صحیح سلامت نوجوان بولا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تلاشی کے بعد اس کے پاس ایک چھڑی نکلی۔ یہ یقیناً رینارڈ کے حکم کے ساتھ تھی۔ اسے دیکھ کر فوج یقین کر لیتی کہ حکم رینارڈ کی طرف سے آیا ہے۔ چھڑی میں نے اپنے قبضے میں کر لی اور ریبک کے توسط سے پوچھا، تم کیا حکم لے کر جا رہے تھے؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے کہا، شاہ معظم نے فوج کے لیے واپسی کا حکم روانہ کیا ہے، لیکن تم نے ہمیں روک لیا اور روک کر اچھا نہیں کیا۔ میں چونکا۔ کیوں؟ کیونکہ فوج کسی بھی وقت سامرا کے قلعوں پر حملہ کرنے والی ہے۔ اس نے جواب دیا تو میرے جسم میں سنسنی سے پھیل گئی۔